बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कल से एक खबर गर्दिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में, और वो ये है कि एक बड़े जज इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। ये जज कौन है, ये मुस्ताफ़ी क्यों होंगे, क्या रीज़न्स हैं, कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट से मैंने हासिल की, आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि पहले जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और अब एक और जज मुस्ताफ़ी होगा। तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीन जजिस की एक अहम तरीन जो मीटिंग है वो आज होने जा रही है। मामला क्या है, मुकदमों की समाअत के हवाले से, बेंचेस के हवाले से डिस्कशन होनी है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, इनके अगेंस्ट एक बड़ी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है और इनकी जो बतौर चीफ जस्टिस तैनाती हुई थी इसे चैलेंज कर दिया गया है कि सुपरसीड किया गया है और दो सीनियर जजेस को छोड़ के इन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। और ये जो शिकायत है किसी आम शख्सियत की जानिब से नहीं बल्कि पाकिस्तान बार के मेंबर है उनकी जानिब से दायर की गई है। तो इसलिए अगर इसको एक होता है ना कि कोई आम शख्सियत कोई शिकायत दायर करती है तो उसको वेटेज इतनी नहीं दी जाती। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जब तैनाती हुई थी तो तब भी मामला काफ़ी उठाया गया था और अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक अजीबो गरीब आप कहें या बड़ा दिलचस्प किस्म का एक केस आज हुआ है। और ये केस बेसिकली एक मंशियात का केस था जिसमें किसी शख्स को गिरफ़्तार किया गया था और उसकी ज़मानत का केस था। और आज ज़मानत के दौरान जो आर्गूमेंट्स हुए वो इमरान खान साहब के मुकदमों को बुनियाद बनाकर वो जो मुलजिम था उसको ज़मानत के लिए जो दलाइल थे उसके वकील की जानिब से दिए गए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये, थोड़ा सा आप सुन लें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर इंपॉर्टेंट जो ख़बरें हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। जी, ये असल में हुआ ये था कि मंशियात के मुलजिम उबैदुल्लाह की रिहाई का हुक्म, इमरान खान के मुकदमात का हवाला। किस तरीके से हवाला दिया गया जी, मुलजिम पर रिपोर्ट के मुताबिक 14 मुकदमात हैं, ज़मानत कैसे दें, ये केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा। और ये भी पूछा जी कि मंशियात कारोबार का मुलजिम ज़मानत नहीं बल्कि सज़ा का हकदार है, मंशियात माशरे के लिए नासूर है, तालीमी इदारों में भी मंशियात का नासूर फैल रहा है। अच्छा, इस पर जो वकील सफाई थे मुलजिम के, उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 के तहत मुलजिम उबैदुल्लाह और बानी तहरीक इंसाफ बराबर के शहरी हैं, यानी कि इमरान खान। अदालत ने इमरान खान और मेरे मोकल को आर्टिकल 25 के तहत एक तरह से देखना है। अब इस पर हैरानगी से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि इमरान खान जो है उनका मौजूदा ज़मानत के केस से क्या ताल्लुक़, और इमरान खान के ऊपर जो दीगर मुकदमात हैं वो और नोयत के हैं, इस मुलजिम के ऊपर और नोयत के मुकदमे हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं। इस पर वकील ने कहा जी कि इमरान खान को 200 से ज़ायद मुकदमात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने साइफ़र केस में ज़मानत दी। इमरान खान को जब सुप्रीम कोर्ट से बरियत मिली तो तब सज़ा याफ्ता मुजरिम भी थे, यानी कि जब ज़मानत मिली। असल में एक मुलजिम को 200 मुकदमात के बावजूद ज़मानत मिल सकती है तो मेरे मोकल के ख़िलाफ़ तो फिर 14 मुकदमात हैं। इमरान खान पर 200 मुकदमात थे, मेरा मोकल भी 14 मुकदमात के बावजूद ज़मानत का हकदार है। फिर इस पर अच्छा, यानी कि कंपेयर इस तरीके से किया गया कि इमरान खान पर 200 मुकदमे हैं और उसके बावजूद साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी और उन्हें कुछ केसेस में सज़ा भी हो चुकी थी। तो अगर इमरान खान को सज़ा होने के बावजूद, 200 मुकदमे होने के बावजूद ज़मानत मिल सकती तो मेरे मोकल के ऊपर सिर्फ 14 मुकदमे और वो भी मंशियात से मुतल्लिक हैं, तो इसलिए इनको भी ज़मानत जो है वो दी जाए। तो ये उन्होंने अपना जो बेसिक आर्गूमेंट था वो रखा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा जी कि इमरान खान के केसेस का इन मुकदमात से क्या मुआजना है। इस पर वकील ने बताया जी कि इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, साइफ़र केस में सज़ाए मौत थी, इमरान खान को डियाला जेल में जो है वो रखा गया। इसके अलावा जी ये कहा गया जी कि मेरे मुकल तो इमरान खान की निस्बत ज़मानत का ज़्यादा हकदार है क्योंकि इमरान खान पर ज़्यादा संगीन नोयत के मुकदमे थे। बहरहाल एक तरह से वैसे भी कंपैरिजन इस वजह से भी नहीं बनता कि इमरान खान के ऊपर तो ये सियासी मुकदमात और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो उनका इमरान खान साहब से ताल्लुक़ नहीं बनता था। बहरहाल जी
پھر آخر میں کیا ہوا، عدالت کی جانب سے جو ملزم تھے اس مقدمے میں جو یہ آج سنا گیا اس میں ضمانت منظور کر لی گئی. تو یہ بڑا ایک دلچسپ قسم کا مقدمہ ہوا آج سپریم کورٹ میں. تو یوں ہی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ یہ تفصیلات شیئر کر دوں، اور خاص طور پر چونکہ عمران خان صاحب کا سہارا لیا گیا تو اس وجہ سے بھی اس کی جو امپورٹنس تھی وہ تھوڑی بڑھ گئی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. دوسری بڑی خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی، وہ یہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، ان کے اگینسٹ ان کی جو تقرری ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دی گئی ہے. اور یہ تقرری کس نے چیلنج کی ہے جی، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. اور اس میں پاکستان بار کے ممبر شفقت محمود چوہان ان کی جانب سے یہ جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے. تو پاکستان بار کے یہ ممبر ہیں اور انہوں نے یہ جو تعیناتی ہے وہ چیلنج کی ہے. تو کسی عام شہری کی جانب سے اگر چیلنج ہو تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے، اور پاکستان بار کا ممبر ہو اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بارس کی جانب سے بھی یا وکلا برادری کی جانب سے بھی اس تعیناتی کی مخالفت کی گئی تھی کہ سینیارٹی رول کو مد نظر نہیں رکھا گیا. لیکن اس وقت مقصد پیچھے کیا تھا حکومت کا، وہ یہی تھا جی کہ جسٹس شہزاد ملک جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں، چیف جسٹس کا عہدہ تبدیل ہو جائے. الیکشن ٹریبیونل کے معاملے پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. تو جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر تھی معاف کیجیے گا، انہیں جو ہے وہ اوپر لے آئے. تو اس سے حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ ٹریبیونلز کا جو معاملہ ہے شاید وہ دب جائے. تو بہرحال جی اس وجہ سے جسٹس عالیہ نیلم کو پھر چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا. یہ جو حکومت کا ایک وہ معاملہ تھا. تو جو درخواست بھی دائر کی گئی اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سینیارٹی اصول کے خلاف چیف جسٹس کی تقرری غیر آئینی ہے. الجہاد ٹرسٹ کیس میں سینیارٹی پرنسپل طے ہو چکا ہے. عدالت جونیئر جج کی بطور چیف جسٹس تقرری کالعدم قرار دے. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست آ چکی ہے. اب اس درخواست کو میں لنک کرتا ہوں جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے اور کون سا بینچ کے سامنے اس کیس کو مقرر کیا جائے. اور یہ درخواست بھی آ گئی ہے. اب اگر اس درخواست کو مقرر کر دیا جاتا ہے، اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ جب تقرری ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب ان دونوں کی جانب سے یہ تھا کہ سینیارٹی کا جو رول ہے اسے مد نظر رکھا جانا چاہیے. جسٹس عالیہ نیلم کی تقرری کے وہ مخالف تھے. تو اب ایک موقع ہے دونوں ججز کے پاس کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اگر وہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں تو اپنی مرضی کا وہ 2-1 سے فیصلہ آ سکتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی کوئی بینچ تشکیل دے دیں اور اس درخواست کو کسی اپنی مرضی کے بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیں. تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اگر وہ ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں تو پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا اور اس بینچ کے سامنے یہ جو کیس ہے وہ چلا جائے گا. جیسے مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہتے تھے کہ فوری طور پر مقرر ہو جائے جو ان کی نظر ثانی اپیل ہے، لیکن جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے کہا کہ نہیں، چھٹیوں کے بعد فیصلہ آنے تھے، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا. تو آج ہونے جا رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس بھی، اور اس میں یہ جو تینوں ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور اور جسٹس منیب، ان تینوں کی جانب سے اگلے 2 ہفتے کی جو کاز لسٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ طے کی جائے گی کہ کون سا کیس جو ہے وہ کون سے جج کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے. اب ناظرین اس میں امپورٹنٹ یہ ہے جی کہ ایک تو یہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے درخواست ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اور دوسرے نمبر پر جی ارشد شریف کا جو کیس تھا، ارشد شریف شہید، ان کا جو کیس تھا، کیونکہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ کے سامنے یہ کیس لگا تو انہوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر تو یہ کیس آیا ہی نہیں، تو یہ مقرر کیسے ہو گیا. تو وہ بھی وہاں پر اس حوالے سے بھی جو بحث ہے وہ ہوگی کہ آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نے خود ہی یہ جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، دیگر تو ججز سے مشاورت کی نہیں ہوئی، حالانکہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو بہرحال ایک تو یہ امپورٹنٹ معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کمیٹی کے اندر. پھر جی سائفر کا کیس ہے، وہ بھی چونکہ اپیل میں آئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ. سائفر کا کیس تو ویسے بریت مل چکی ہے لیکن سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. پھر 8 فروری دھاندلی سے متعلق کیس ہے، اور سب سے امپورٹنٹ مخصوص نشستوں میں جو ایک نظر ثانی جو اپیل آئی ہوئی ہے وہ بھی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جو تحریری فیصلہ ہے وہ نہیں آیا، اور تحریری فیصلے کے حوالے سے جو ہمارے کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر یہ امکان ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ آ جائے گا. میکسیمم 2 ہفتے کے اندر امکان ہے، اور 2 ہفتوں کے بعد جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے.
تو جو لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی ججز کمیٹی کی، تو اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ جو تھے انہوں نے کافی زیادہ وہ کیا تھا کہ دوسرے ججز کو بھی کہا تھا کہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کریں آپ، لیکن ججز نے اس کو ڈینائی کیا تھا اور چھٹیوں کے بعد تک لے کر گئے تھے۔ ایون کہ جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں قاضی صاحب ہم نے اپنا فیصلہ دے دیا، منصور علی شاہ صاحب نے اپنا فیصلہ دے دیا، آپ نے اپنا فیصلہ دے دیا، 2-1 سے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، معاملہ ختم اور آپ آگے چلیں۔ تو اس طرح کی بھی جو چیزیں تھیں وہ ہوئی تھی، لیکن بہرحال آج یہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں بھی مخصوص نشستوں پر پھر کیا بحث ہوتی ہے، اندرونی کہانی بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن جب تک تحریری حکم نامہ تفصیلی نہیں آ جاتا تب تک یہ مقرر نہیں ہو سکتا۔ تو 2-1 ہفتے ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں، امکان ہے 2 ہفتے تک آ جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ مقرر ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جو کہ آج ہونے جا رہی ہے، اور ہر جمعرات کو یہ میٹنگ ہوتی ہے۔ اگر ایک جمعرات کو ہو اور اگلے 2 ہفتوں کے کیسز ڈیسائیڈ کر دیے جائیں تو پھر 2 ہفتوں کے بعد یہ جو میٹنگ ہے جمعرات والے دن ہوتی ہے، اور اگر صرف 1 ہفتے کے کیسز ڈیسائیڈ کیے جائیں کہ اس بینچ یہ بینچ سنے گا تو پھر 1 ہفتے تک یہ ہوتا ہے، اگلے ہفتے دوبارہ سے میٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا کچھ پروسیجر ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ معاملات کمیٹی کے اس طریقے سے چلتے ہیں۔ آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑے استعفے کی بازگشت ہے۔ یہ کس کا استعفیٰ اور کیا جو گفتگو ہے وہ ایوانوں میں کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ جی سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس شہزاد ملک صاحب ابھی جو ریسنٹلی تعینات ہوئے ہیں، ان کی استعفے کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب ماجرا کیا ہے، ان سے استعفیٰ کیوں لیا جا رہا ہے، کچھ کڑیاں ملانے کی کوشش کروں گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور کیوں ان کے استعفے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جسٹس شہزاد ملک صاحب جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا خاص طور پر ٹریبیونل کے معاملے پر، اور مقتدرہ بھی ان سے خوش نہیں تھے، حکومت بھی ان سے خوش نہیں تھی، اور ان کو اس عہدے سے ہٹانے کا ایک ہی رستہ تھا، وہ یہ تھا جی کہ انہیں سپریم کورٹ میں تعینات کر دیا جائے تو چیف جسٹس تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن شاید ان کی اس بات کو کسی نے، مقتدرہ نے یا جس کسی نے بھی ذہن میں رکھی ہوئی ہے، ضد لگائی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو پیرالل چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ 2 سال پہلے کوئی مقدمہ ہوا اور گاڑی سے ٹکر کا مقدمہ تھا، کچھ افراد جاں بحق بھی ہوئے، اور کچھ روز قبل ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں۔ تو ایک طرف ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے اس معاملے کو لے کر بھی دباؤ ہے، اور اس کیس کو پھر 2 سال کے بعد احتجاج بھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ پروپیگنڈا بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ان ساری کڑیوں کو ملایا جائے تو یہی چیز سمجھ لگ رہی ہے کہ شاید کسی کی طرف سے اس معاملے کو لے کر کچھ اچھالا جا رہا ہے یا کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے استعفے کی خبریں آنا، تو یہ سارا چیزیں اگر آپ لنک کریں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ جو معاملہ ہے وہ کہاں پر جا رہا ہے، اور یہ استعفے کی جو باتیں ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو استعفیٰ ہے وہ دے بھی دیا جائے۔ اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استعفیٰ دے دیا جائے کیونکہ ماضی میں اگزامپلس موجود ہیں۔ جسٹس اجاز الاحسن صاحب کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا، وہ نیکسٹ چیف جسٹس تھے، یعنی کہ اگر وہ ریٹائر نہ ہوتے تو قاضی فائز عیسیٰ جب اکتوبر میں ریٹائر ہوتے تو وہ چیف جسٹس بنتے، لیکن وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے، اور انہوں نے ذاتی وجوہات ظاہر سی بات ہے بتائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اب بے شک وہ یہ کہیں کہ ذاتی وجوہات ہیں، لیکن سمجھنے والے پھر سمجھ گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دباؤ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور خاموشی سے وہ سائڈ پر ہو گئے۔ اس سے پہلے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، لیکن ان کے استعفے کو دینے کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے اگینسٹ جو کارروائی تھی وہ چلائی، اور پھر ان کو ایک قسم کا برطرف بھی کر دیا گیا، امراض شرات وغیرہ ان کو نہیں ملی۔ تو یہ استعفے کا معاملہ ہے جی، یہ چل رہا ہے۔ دیکھیں اب آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہلچل ہوتی ہے، خاص طور پر جو نیکسٹ ویک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں کچھ امپورٹنٹ کیسز بھی سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ کل تک کاز لسٹ آ جائے گی تو اس کی ڈیٹیل بھی پتہ چل جائیں گی۔ آخر میں جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ جمع ہوئی ہے، یہ جو لاپتہ افراد کمیشن جو ماہانہ رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کرتا ہے، یہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی میں۔ لاپتہ افراد کمیشن نے ماہانہ پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق جبری گمشدگیوں کے 2269 مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں۔ لاپتہ افراد کمیشن رپورٹ کے مطابق 31 جولائی تک جبری گمشدگیوں کے 2269 کیسز زیر التوا ہیں۔ جولائی 2024 میں جبری گمشدگیوں کے 26 کیسز موصول ہوئے، جبکہ 27 مقدمات نمٹائے گئے، یعنی کہ جنوری کے 1 مہینے میں بھی 26 کیس جبری گمشدگیوں کے موصول ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس معاملے کے اوپر بڑا برہم بھی ہیں، اور انہوں نے لارجر بینچ بھی بنایا۔ دیکھیں ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے وہ بڑی کنسرننگ رپورٹ ہے۔ جولائی کے مہینے میں 4 لاپتہ افراد کی لاشیں ملیں، اس کے ساتھ ہی 8 لاپتہ افراد گھروں کو پہنچے،
2 مختلف جیلوں میں موجود پائے گئے. نمٹائے گئے 27 کیسز میں سے 13 جبری گمشدگی کے کیسز نہیں بنتے تھے. تو یہ جی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.